अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, वज़ीर आज़म इमरान खान ने आज सहाफ़ियों से मुलाकात की और उस मुलाकात में उन्होंने कहा, बड़ी एक अहम बात की जिस पर अब तबसरे भी बहुत हो रहे हैं, तनकीद भी बहुत हो रही है। उनका ये कहना था कि हालात के मुताबिक यू टर्न लेने वाला जो शख्स होता है ये कामयाब लीडर नहीं होता। सवाल ये है कि क्या वज़ीर आज़म अपने दावों और वादों से मुकरने के लिए अपने जो यू टर्न्स लिए हैं या लेना चाहते हैं उसको कोई तहफ़्फ़ुज़ देना चाहते हैं, उसके लिए पहले से कोई राह हमवार कर रहे हैं। वज़ीर आज़म साहब ने फिर ये भी कहा कि नवाज़ शरीफ यू टर्न नहीं ले रहे, ये झूठ बोल रहे हैं। अब ये क्या बात हुई? ये फ़ैसला अदालतों ने करना है या इमरान खान साहब ने करना है कि नवाज़ शरीफ झूठ बोल रहे हैं, यू टर्न ले रहे हैं? दूसरा ये कि ये बड़ा अजीब इत्तफ़ाक़ है कि कल 15 नवंबर था और 15 नवंबर 2016 को पनामा केस में पहला कतरी ख़त पेश किया गया, जबकि कल 15 नवंबर 2018 यानी पूरे 2 साल के बाद नवाज़ शरीफ ने इस ख़त से इजहार लाताल्लुकी किया। जबकि कौमी असम्बली के फ्लोर पर वो तकरीर हम सब जानते हैं कि वो तकरीर जिसमें वो पनामा केस पर वजाहत देते नज़र आए, सारी मनी ट्रेल देते हुए नज़र आए कि ये हैं वो ज़राए जिनसे लंदन के फ्लैट्स ख़रीदे गए। इस पर भी उन्होंने कल कहा क्या इनका आर्टिकल 66 उन्हें इस्तिस्ना देता है, उन्हें इस्तिस्ना दिया जाए। सवाल ये है कि पूरे पनामा केस में वाहिद मनी ट्रेल के सबूत से साबिक वज़ीर आज़म का इजहार लाताल्लुकी और इस्तिस्ना मांगने का जो मामला है, क्या इन्हें ये जो अल अज़ीज़िया रेफरेंस चल रहा है, फ्लैगशिप रेफरेंस है, क्या इससे इन्हें बचा पाएगा या नहीं? और क्या इस कतरी ख़त से जो यू टर्न लिया गया है, इस पर जो नून लीग का सियासी बयानिया था, क्या अब इससे भी यू टर्न लेंगे? इस पर प्रोग्राम के पहले हिस्से में बात करेंगे। दूसरे हिस्से में हम डिस्कस करेंगे कि गरीब आवाम के करोड़ों रुपए से शुरू होने वाला जो इजलास होता है, चाहे वो कौमी असम्बली का इजलास हो या सेनेट का, अपोजिशन और हुकूमती अरकान एक दूसरे पर तनकीद जो है ये बहुत ज़्यादा करते हैं और ये हमेशा तनकीदी वारों के बाद ऐसे इजलास ख़त्म हो जाते हैं। सेनेट के जारी इजलास में होने वाली जो गर्मा गर्मी है, इस पर चेयरमैन सेनेट ने कल फवाद चौधरी पर जारी सेशन में दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी और कहा कि पहले आप माफ़ी मांगें, जिसके बाद आपको आने की इजाज़त मिलेगी, इसके बगैर आप नहीं आ सकते। जिसके बाद रियासत के जो 2 सुतून हैं ये एक दूसरे के सामने आकर खड़े हो गए। सवाल ये है कि रियासती इदारों की एक दूसरे से जो लड़ने की ये रविश है ये कब ख़त्म होगी? जबकि वज़ीर आज़म ने भी कहा है कि वज़रा की तज़हीक किसी सूरत भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। क्या ये समझा जाए कि वफाकी वज़रा का जो जारहाना रवैया है इसके पीछे वज़ीर आज़म साहब की उन्हें पूरी सपोर्ट है, जबकि कौमी असम्बली में पहले ही पार्लिमानी कमेटियाँ बन नहीं पा रही हैं। ऐसे में जो सेनेट में पैदा होने वाली जो सूरत हाल है इसका नतीजा क्या निकलेगा? प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में इस पर डिस्कस करेंगे। जो प्रोग्राम का आखिरी हिस्सा होगा इसमें हम बात करेंगे कि बहुत ही अफसोसनाक वाक़या जो ताहिर दावड़ साहब का है, शहीद जो हैं, उनके बेहमाना कत्ल ने हुकूमत और सिक्योरिटी इदारों की कारकर्दगी पर बहुत से सवालिया निशानात उठा दिए हैं। जबकि सबसे अहम सवाल यह है कि इतने दिन तक गायब रहने के बावजूद हुकूमत ताहिर दावड़ का सुराग क्यों नहीं लगा सकी? इस पर भी प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में बात करेंगे कि हमारी अपनी हुकूमत की रियासत की नाकामी कहाँ पर नज़र आती है। प्रोग्राम में मेरे साथ हिलाली साहब कराची स्टूडियो से ज्वाइन कर रहे हैं, इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन कर रही हैं तज्ज़ियाकार मेहर अब्बासी, बहुत शुक्रिया मेरे मेहमानों का। इस्लामाबाद से हमें माहिर कानून शाह खावर साहब भी ज्वाइन कर रहे हैं। वज़ीर मुमलिकत बराए पार्लिमानी उमूर अली मोहम्मद खान साहब हमारे साथ हैं और सीनियर तज्ज़ियाकार प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में रहीमुल्लाह यूसुफज़ई साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे। तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। महर, मैं आपसे शुरू करती हूँ। अब महर, आप भी जानती हैं कतरी ख़त जो इस पूरे केस की बुनियाद था, कल साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब ने कहा कि मेरा इससे कोई ताल्लुक़ नहीं, जिन्होंने दिया आप जाके उनसे पूछें। आप भी जानते हैं एक मेन डिफेंस के तौर पर एवन फील्ड में भी ये पेश किया गया, कतरी ख़त पेश किया गया, अल अज़ीज़िया में भी सारे रेफरेंस में ये पेश किया गया। और आप ये भी जानती हैं जब एवन फील्ड रेफरेंस चल रहा था तो बड़े कानूनी माहिरीन भी और बड़े सहाफ़ी भी, हम जैसे एंकर भी ये तनकीद करते थे कि जो नवाज शरीफ साहब की जो लीगल टीम है उनकी मुश्किलात कम करने की बजाय उनमें इजाफा करिए, पॉलिटिकली इस मसले को हैंडल किया जा रहा है, इसके जो लीगली एस्पेक्ट्स हैं उनको इग्नोर किया जा रहा है। लेकिन कल जो चीज़ देखने में आई, जिस तरीके से लीगली अब इसको हैंडल करने की कोशिश की जा रही है सारे मामले से यू टर्न लेकर, आपको लगता है कि ये पोजीशन दुरुस्त ली है नवाज शरीफ साहब के वकला ने? देख शाज़िया, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी। एक तो लीगैलिटी एंड मोरालिटी आर टू सेपरेट थिंग्स। ये कानूनी एतबार से देखें तो आप एक मुख्तलिफ जाविया होगा आपका, इखलाकी एतबार से देखें यू विल कम टू अ डिफरेंट कंक्लूजन। मसला इधर सिर्फ ये है कि अगर आर्टिकल 66 बुनियादी हक है साबिक वज़ीर आज़म का, तो वो बजा बात है, दुरुस्त है, उनका हक है। फ्रीडम ऑफ स्पीच आर्टिकल 66 ऐवान के अंदर आपको इंश्योर करता है, हर पार्लियामेंटेरियन को इंश्योर करता है कि उसके सर के ऊपर कोई ऐसी तलवार ना लटके और खुल के गुफ्तो शनीद की जा सके।
بٹ دین آف کورس دا کوشچن ریمینس کہ کیا آرٹیکل 66 یہ بھی انشور کرتا ہے کہ آپ ایک ایوان میں کھڑے ہو کے عوام کو گمراہ کریں. دو تین چیزیں آپ کو ذہن میں رکھنی ہوں گی, بیکاز پرسوں ایوان کے اندر انہوں نے اپنی تقریر کے حوالے سے کہا ہے کہ مجھے استثنا حاصل ہے, اس کو نہ انکلوڈ کیا جائے. پھر قطری کے خط سے اپنی دوری اختیار کی ہے. دا فیکٹ ریمینس کہ پہلے انہوں نے ایوان میں کھڑے ہو کر کہا تھا, جو جسٹس اعجاز نے بھی پیناما کیس کی سماعت کے دوران عدالت کے اندر بھی پوائنٹ ریز کیا کہ وہ کوئی قانونی اور کوئی آئینی استثنا نہیں چاہتے. یہ ریمائنڈ کیا ان کے کاؤنسل کو جج صاحب نے, جو کہ بات درست ہے. انہوں نے ایوان میں کھڑے ہو کر یہ بات کہی تھی. ایجنڈا کے اوپر بھی نہیں تھا کہ وہ اپنا ذاتی کوئی بیان دیں یا کوئی کلیریفیکیشن دیں اپنے خاندان کی بزنسز کے حوالے سے, بٹ ہی ڈیڈ دا سیم. بہت سے ایسے ان کے مشیران بھی تھے اور قانونی ان کے ایکسپرٹس بھی تھے جنہوں نے کہا تھا آپ یہ نہ کریں, مگر وہ بضد تھے, انہوں نے کیا. سو اب اس سے بھی دوری اختیار کرنا ریمینز کیا. تو پھر اگر دیکھا جائے ڈز دیٹ مین کہ ان کے صاحبزادے حسین نواز کا جو نیریٹو ہے وہ غلط ثابت ہو جائے گا, یا وائس ورسا دا ادر وے اراؤنڈ, دونوں ساتھ اکٹھے پیش نہیں کیے جا سکتے, میوچولی ایکسکلوسیو ہیں یہ دونوں. پہلے جو انہوں نے خطاب کیے تھے ٹیلی ویژن پہ بیٹھ کے, ان میں دبئی فیکٹری کا ذکر نہیں کیا, پھر نیشنل اسمبلی میں اس کا ذکر کیا, اس کے بعد عدالت کے اندر آئے تو یکا یک آپ نے صحیح فرمایا, یہ پورا 1 سال ہو گیا اس کی قطری نیریٹو کی جو خط پیش کیا تھا اسے. اس کے اندر بھی 2-3 دفعہ تبدیلیاں کی گئیں شریف خاندان کے بچوں کے حوالے سے, جو بینچ نے بھی نوٹس کیا, اس کے اوپر کامنٹ کیا, ریمارکس بھی دیے, اور اس کا ذکر جو ہے وہ تفصیلی فیصلے کے اندر بھی ہے. مگر اگر آپ دیکھیں تو وہ تمام تر لوپ ہولز جو ہیں یا وہ تمام تر سوالات جن کے جواب نہیں ہیں خاندان کے پاس, ادھر بڑا کنوینئنٹلی قطری خاندان کو پلگ ان کر دیا ہے کہ بھئی ادھر انویسٹمنٹ کی تھی اور یہ پیسے پھر ہم نے استعمال کیے. مگر تضادات بھی بالکل کھل کے سامنے ہیں. حسین نواز نے ایک انٹرویو کے اندر کہا کہ ہم نے مورگیج پہ لیا ہے, حسن نواز نے کہا میرے بھائی نے مجھے پیسے دیے, بعد میں بتایا گیا کہ نہیں یہ پیسے السانی خاندان سے آئے تھے, اور کہیں دور دور تک قطر کا کوئی ذکر نہیں تھا نواز شریف صاحب کی کسی بھی تقریر کے اندر. all three put together, فائن پرنٹ بھی اگر آپ ان کا پڑھیں تو you'll see کہیں سے اس کا ذکر نہیں ہے. سو لیگلی آف کورس ہی از ان دا رائٹ, یہ ان کا حق ہے, لیگلی وہ دوری بھی اختیار کر سکتے ہیں, استثنا بھی مانگ سکتے ہیں, مگر مورالٹی یا اخلاقیات کے حوالے سے دیکھا جائے that's a whole different question altogether. اور وہ سوالیہ نشان بہرحال پچھلے 2.5 سال سے بھی لگ رہے تھے اور اب اور بھی اٹھ کے سامنے. اگر آرٹیکل 66 کے مطابق پارلیمنٹ کے فلور پر کی گئی تحریر ہیں, ان کو آپ عدالتی شواہد کا حصہ نہیں بنا سکتے, بطور شواہد آپ پیش نہیں کر سکتے, تو پھر جو ایون فیلڈ ریفرنس میں نیب نے جو شواہد پیش کیے تھے, جو قطری خط تھا, جو ان کی پارلیمنٹ کی تقریر کو حصہ بنایا گیا ان شواہد کا, اس میں تو ان کو سزا بھی ہو چکی. اگر اب امیونٹی ملتی ہے تو پھر وہ جو سزا ہوئی اس کی پھر قانونی حیثیت کیا ہوگی, اس فیصلے کی قانونی حیثیت کیا ہوگی اگر اس معاملے میں وہ امیونٹی کی بات کر رہے ہیں؟ دیکھیں, یہ سب سے بڑی امپورٹنٹ اس میں بات یہ ہے کہ یہ ایک بڑے ہائی مورل سٹینڈرڈز ہوتے ہیں جو کہ کسی بھی پارلیمنٹیرین کو, کسی بھی پبلک آفس ہولڈر کو وہ مینٹین کرنے چاہیے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آرٹیکل 66 کے مطابق کوئی بھی بات جو فلور آف دی ہاؤس پہ ایک پارلیمنٹیرین کرتا ہے اس کو کال انٹو کوشچن نہیں کیا جا سکتا کسی کورٹ آف لا میں. اچھا, لیکن یہ ایک اخلاقی ایک اتنا بڑا ایک ڈینٹ ہے, میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے ایک بات جو ہے فلور آف دی ہاؤس پہ بھی کی, آپ نے عدالت میں بھی, جب سپریم کورٹ آف پاکستان میں یہ کیس چل رہا تھا اس وقت بھی حسین نواز کے جو وکیل تھے انہوں نے یہ ایک ایٹم بام پیش کیا کورٹ کے اندر کہ جی ہمیں ڈیفنس مل گیا ہے اور یہ ساری کایا پلٹ دے گا. اب بیسیکلی انہوں نے تھوڑا سا جو کیس مینجمنٹ کی ہے اس میں جو حسین اور حسن کو انہوں نے پیش نہیں کروایا اور ان کے خلاف جو ہے وہ اشتہاری ملزم وہ ڈکلیئر ہو گئے اور ان کے خلاف کیس جو ہے وہ رکا ہوا ہے, وہ اس وقت تک چلے گا جب کہ وہ پیش ہوں گے یا ان کو گرفتار کیا جائے گا. لیکن یہ ایک بہت بڑا سمر سارٹ ہے کہ آپ ایک وہ کہتے ہیں نا کہ یو کین ناٹ بریتھ کولڈ اینڈ ہاٹ ایٹ دا سیم ٹائم, تو یہ وہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. مجھے یہی بتائیں نا, اگر اس میں وہ امیونٹی مانگ رہے ہیں, امیونٹی کے ذریعے ان کو تحفظ ملتا ہے, تو جو ایون فیلڈ میں یہ سب کچھ ہوا, ریکارڈ کا حصہ ہیں سب چیزیں, جو قطری خط کو حصہ بنایا گیا, پارلیمنٹ کی تقریر کو اس میں حصہ بنایا گیا, پھر اس کی پھر کیا حیثیت رہے گی شاہ خاور صاحب؟ حیثیت یہ ہوتی ہے کہ ایک ٹرائل کے دوران ایک ضابطۂ فوجداری میں
ایک پروویژن موجود ہے کہ آپ اگر کوئی ٹرائل اگر ایون کنکلوڈ ہونے والا ہو اور اس میں آپ کوئی استغاثہ کی طرف سے نیب کی طرف سے کوئی ایک ایڈیشنل ڈاکومنٹ اگر دینا چاہیں تو وہ ایڈمیزیبل ہوتی ہے. وہ جو ایون فیلڈ میں جو ذکر ہوا قطری خط کا, اس ایویڈنس کو اور اس جو ریکارڈ آف دا کورٹ ہے اس کو اس ٹرائل کا بھی پارٹ بنایا جا سکتا ہے کہ اگر نیب اس میں ایک اپلیکیشن دے کہ ہم اس ڈاکومنٹ کو بھی حصہ بنانا چاہتے ہیں. اچھا. یقیناً وہ آرٹیکل 66 والی بات تو اپنی جگہ رہ گئی. تو یہ کم از کم اس صورتحال میں وہ ڈاکومنٹ جو ہے وہ اس موجودہ جو ٹرائل چل رہے ہیں ان کا بھی حصہ بن سکتا ہے اور اس کی ایک بہت زیادہ لیگل امپلیکیشنز ہوں گی جو کہ ڈیٹریمنٹل ہوں گی ٹو دی ڈیفینس. اچھا, ایک آخری سوال اس پر, نیب کے قانون جی پلیز جی مہر جی کوئکلی آئی جسٹ وانٹ ٹو ایڈ, مجھے لگتا ہے کہ اگر آپ ایک میکرو ویو لینا, اسینشلی نواز شریف صاحب اپنے آپ کو علیحدہ کرنا چاہ رہے ہیں اس پوری سچویشن سے کہ میرا بزنس سے کوئی تعلق نہیں تھا. آپ دیکھیں حسن حسین صاحب ایز اسکانڈرز بھی اس ملک سے باہر ہیں, وہ اپنی والدہ کو دفنانے کے لیے بھی واپس نہیں آئے. اب شہباز شریف صاحب کے بڑے بیٹے سلیمان بھی باہر چلے گئے ہیں اور کوئی ارادہ نہیں ہے واپس آنے کا. ہی از دا ون ہوز ڈیلنگ ود آل دا بزنسز اینڈ دا منی آف دا فیملی. ECL میں نام ڈالنے کی اب بہرحال باتیں ہو رہی ہیں. 2-3 ریمارکس یاد رکھیے گا. ایک تو پولیٹیکل سٹیٹمنٹ کہا تھا نیشنل اسمبلی کی سپیچ کو بٹ صاحب نے, پہلے کاؤنسل جو تھے نواز شریف صاحب کے, اس کے بعد مخدوم علی خان صاحب نے بعد میں آ کے کہا کہ اگر سپریم کورٹ کو لگے بھی کہ نواز شریف صاحب نے جھوٹ بولا ہے ایوان کے اندر جو کہ نہیں بولا, مگر اگر لگے بھی تو پھر بھی آرٹیکل 66 ان کو تحفظ فراہم کرتا ہے. اینڈ سیکنڈلی اینڈ موسٹ امپورٹنٹلی حسین نواز سے لے کے نواز شریف صاحب تک بار بار یہ کہا گیا ہمارے پاس تمام تر دستاویزات اور ڈاکیومنٹس موجود ہیں اور ہم صحیح فورم کے اوپر ان کو فراہم کریں گے, انکلوڈنگ ہارون پاشا جو فائنینشیل مینیجر ہیں شریف خاندان کے, انہوں نے بھی ایک نجی انٹرویو کے اندر یہ کہا. مگر اب تفصیلی فیصلے کے اندر یہ کہا گیا کہ بار بار مانگنے کے بعد بھی دے ریفیوز ٹو پروڈیوس دیٹ. تو وہ ڈاکیومنٹس اور وہ شواہد دینا ہی نہیں چاہ رہے تھے, جس کی وجہ سے آپ کو قطری نیریٹو کی ضرورت پڑی, جس کے بارے میں بھی بائی دا وے اگر آپ جسٹس کھوسا کا ایڈیشنل نوٹ پڑھیں, اختلافی نوٹ اینڈ میں, اس کے اندر یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ یہ قطری خط اور قطری پورا نیریٹو جو ہے اٹس لاسٹ اٹس کریڈیبلٹی, کیونکہ اتنی دفعہ اس کے اندر چینجز لائے ہیں ان سماعت کے دوران ہی کہ اٹس لاسٹ اٹس کریڈیبلٹی. تو دیز آر آل تھنگز وی نیڈ ٹو کیپ ان مائنڈ دیٹ نواز شریف صاحب اب اپنے آپ کو صرف اپنی چمڑی بچانے کے لیے یہ کر رہے ہیں اینڈ لیگلی ہی از کورڈ. صحیح. اسی پر آخری سوال شاہ خاور صاحب, اس کے بعد میں علی صاحب پہ بھی جاتی ہوں کہ نیب کے قانون کے تحت اگر آپ کسی چیز کو اون کرتے ہیں, مطلب کہ میں کہہ رہی ہوں یہ چیز میری ہے, تو مجھے اس کو پروف کرنا ہے کہ میں نے اس کو کیسے خریدا, اس کا سورس کیا ہے, اس کی منی ٹریل کیا ہے. اب جب وہ اپنی ان سب چیزوں سے اظہار لا تعلقی کر رہے ہیں, ڈینائی کر رہے ہیں, تو العزیزیہ میں جو بارے ثبوت ہوگا آپ سمجھتے ہیں اب وہ نیب کو کرنا پڑے گا سب؟ نہیں, میرا نہیں خیال. دیکھیں بات یہ ہے کہ اس پورے سینیریو میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب میاں نواز شریف صاحب نے بطور وزیر اعظم ہاؤس میں جو بیان دیا تھا اور انہوں نے جو ایک منی ٹریل پیش کی تھی, اس میں گو کے قطری خط کا ذکر نہیں ہے. لیکن جیسے میں نے بیان کیا کہ قطری خط جو ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی جو ججمنٹ ہے اس میں اس کا بہت ایک مفصل اس کو اسکروٹنائز کیا گیا ہے اور اس کی جو ہے ڈائسیکشن کی گئی ہے. تو چونکہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی جو ججمنٹ ہے وہ بھی پارٹ ہوگا اس یہ جو ٹرائل ہو رہا ہے, کیونکہ یہ تمام ڈائریکشن تمام چیزیں جو ہیں یہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے حکم کے مطابق ہوئی. انہوں نے JIT بنائی اور یہ قطری خط کا انہوں نے مفصل ذکر کیا. تو اس کو جب اس کیسز کا بھی جب اس میں کنکلوڈنگ جو آرگومنٹس ہوں گے نیب کی طرف سے, تو ان میں وہ جو فیصلہ ہے وہ بھی پڑھا جائے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان جب کوئی فیصلہ کرتی ہے کسی بھی کیس میں, آرٹیکل 189 آف دی کانسٹیٹیوشن آف پاکستان وہ بائنڈنگ ہوتا ہے آن آل دی سب آرڈینیٹ کورٹس اینڈ آل دی ایگزیکٹو اتھارٹیز آف دا کنٹری. بالکل صحیح. ہم اس کو آئسولیشن میں نہیں رکھ سکتے. صحیح. وہ جو ججمنٹ ہے سپریم کورٹ کی وہ رپورٹڈ ججمنٹ ہے جس میں بہت سارے فیکٹس ڈسکس ہوئے ہیں, جس میں ایک کوشچن آف لا ڈیسائیڈ ہوا ہے, پرنسپل آف لا اننشیٹ. بہرحال ان ریفرنسز میں بقول آپ کے جو مجھے بات سمجھ میں آ رہی ہے, ان کو ثبوت دینے پڑے, کو منی ٹریل پیش کرنی پڑے گی. بہت شکریہ شاہ خاور صاحب آپ کا. علی صاحب, ایک محض اتفاقیہ اس کو اتفاق کہا جائے, کوئنسیڈنٹ اس کو کہا جائے کہ کل نواز شریف صاحب نے ان سب چیزوں سے یو ٹرن لے لیا, آج پرائم منسٹر صاحب نے یہ بات کر لی کہ حالات کے مطابق یو ٹرن نہ لینے والا کامیاب لیڈر نہیں ہوتا,
انہوں نے پھر وہ نیپولین کی بھی مثال دی, ہٹلر کی بھی مثال دی. تو ایک دم تو لگا کہ جیسے پرائم منسٹر صاحب جو بات کر رہے ہیں اس سے تو جو نواز شریف نے یو ٹرن لیا اس کو بھی تحفظ مل رہا ہے. دوسری طرف ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ بڑے آپ لوگوں کو بھی اس طرح فیصلے خان صاحب اعلانات کر دینے پھر پیچھے ہٹ جانا, شاید یہ اس کو بھی تحفظ دینا چاہ رہے ہیں, جو کچھ کرنا آگے چاہ رہے ہیں, جو مستقبل کی پلاننگ ہے اس کو تحفظ دینے کے لیے یو ٹرن لینے کی بات کر رہے ہیں. تو بڑی کوئی کھچڑی مچ گئی, کنفیوژن ہو گئی. اس سٹیٹمنٹ کو دینے کا مقصد کیا تھا؟ میرا تو خیال تھا آپ مجھے بھولی گئی تھی. نہیں, میں بالکل نہیں بھولی آپ کو. خاص مہمانوں کو کون بھولتا ہے. بارک اللہ سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سب سے پہلے تو میں ایک اظہار اس پہ میری ایک رائے ہے, اس سے شاہ خاور صاحب اگر لائن پہ ہیں تو مناسب ہوتا کہ وہ اس پہ ایک بات ہوتی, کیونکہ ظاہر ہے ان کی ایک بہت بڑی انڈرسٹینڈنگ ہے لا کی. جتنی میری سمجھ ہے جو آرٹیکل 66 کی بات ہو رہی ہے کہ جناب میاں محمد نواز شریف صاحب شاید اس سے کوئی اپنا پریویلیج جو ہے وہ کلیم کر رہے ہیں. دو چیزیں ہیں لا میں, ونس یو فورگو جو بھی آپ کا پریویلیج یا امیونٹی ہے, ونس یو فورگو اٹ پھر آپ اس کو دوبارہ لے نہیں سکتے. میاں صاحب نے جو ہے اپنا فورگو کیا تھا, انہوں نے کہا تھا کہ میں استثناء وغیرہ نہیں مانگوں گا اور میں جو ہے اپنے آپ کو آفر کرتا ہوں, اور خود سے انہوں نے آفر کیا سپریم کورٹ کی طرف, اور کسی نے ان کو مجبور نہیں کیا تھا. اور پارلیمنٹ میں آ کے انہوں نے گفتگو کی اور انہوں نے بتایا کہ یہ میرا منی ٹریل ہے, اور ان کا مشہور ڈائلاگ سب کو یاد ہوگا کہ حضور یہ ہے وہ ذرائع. اب یہ میاں صاحب جو ہے ریٹریکٹ کر رہے ہیں. امیونٹی وہ اس پہ اس لیے کلیم نہیں کر سکتے. ابھی مہر صاحب ابھی گفتگو کر رہی تھی فریڈم آف سپیچ کی, بنیاد تو اس کی آرٹیکل 19 ہے, لیکن اس میں پریویلیجز کی بات ہے 66 میں. اس میں تھوڑا اگر آپ مجھے الاؤ کریں میں پڑھ دیتا ہوں 2-3 لائنیں اس کی, اور میں پھر آپ کو بتاؤں گا کہ فریڈم آف سپیچ امیونٹی اس میں ہے, لیکن کس چیز پہ ہے اور کس چیز پہ نہیں ہے. آرٹیکل 66 جو ہمارا کانسٹیٹیوشن کا ہے اٹس ویری کلیئر. وہ کہتا ہے, تھوڑا سا میں پڑھوں گا, کافی لمبا ہے یہ. سب آرٹیکل 1 ہے, سبجیکٹ ٹو, یہ ضرور اس کو ذہن میں رکھیے, سبجیکٹ ٹو دا کانسٹیٹیوشن اینڈ ٹو دا رولز آف پروسیجر آف مجلس شورا دیر شیل بی فریڈم آف اسپیچ ان مجلس شورا and no member shall be liable to any proceedings, and وہ سارا پھر آگے ہے. کانسٹیٹیوشن ابھی 66 کی بات ہو رہی ہے نا, 62-63 اس سے پہلے آتا ہے. وہ کیا کہتا ہے؟ وہ یہ کہتا ہے کہ آپ صادق اور امین ہوں گے, آپ جھوٹ نہیں بولیں گے. صحیح. تو یہاں وہ امیونٹی ہے ہی نہیں. یہ تو بالکل یہ صحیح ہے. دیکھیے میں آپ کو بتاتا ہوں, لیگلی آپ کا پریویلیج, اس کا مطلب نہیں ہے کہ آپ پریویلیج آپ کا یہ ہے کہ آپ جھوٹ بولیں, کہ آپ مالا فائدے کریں, اور جیسے انہوں نے کہا ہے ٹو ڈسٹورٹ فیکٹس. یہ پریویلیج آپ کا نہیں ہے. اگر یہ پریویلیج ہوتا تو ایک ڈسکریشن ہوتا ہے. مثال کے طور پہ پرائم منسٹر پروموٹ کر سکتا ہے کہ نہیں, ہاں کر سکتا ہے, مگر سپریم کورٹ نے کہا سبجیکٹ ٹو دا لا, سبجیکٹ ٹو بونا فائڈے, ناٹ مالا فائڈے. تو کہنے کی بات یہ ایبسولوٹ فریڈم, سب کے سامنے کھڑے ہو کے جھوٹ بولنا ناٹ الاؤڈ. بات کمپلیٹ کر لیں ذرا. جی. دوسرا اس میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ محترم نواز شریف صاحب جو ہیں ان کے وکلاء, مجھے نہیں پتا, بڑے سینئر لوگ ہیں, میں تو رسپیکٹ کرتا ہوں کیونکہ میرے سے تو سینئر ہی ہیں, میں ابھی سپریم کورٹ کا وکیل نہیں ہوں, وہ تو سینئر ترین لوگ ہیں, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ بدقسمتی سے وہ ان کو مروا رہے ہیں. یعنی ہر ایک آدمی کی, خدا کے بندو, ایک آدمی 3 بار وزیر اعظم بنتا ہے, ٹھیک ہے آج وہ ڈسکوالیفائڈ ہے, ایک بہت بڑے عہدوں پہ 3 مرتبہ رہا ہے, پیچھے اس کی پولیٹیکل لیگیسی ہے, اس کی سیاسی پہچان بنی, اس کو اب تباہ کر رہے ہیں. یعنی کہ یہ تو بڑی زیادتی کر رہے ہیں اپنے لیڈر کے ساتھ, کہ ایک آدمی نے پبلک پوزیشن لی. یعنی کہ آپ مجھے بتائیں کم از کم کوئی 15 پروگرام تو میں مہر عباسی صاحبہ کے ساتھ, کوئی 20 ایک آپ کے ساتھ, اس پہ یہ قطری خط پہ ہم سب کر چکے ہیں, 2 سال تک ہم اس پہ, اور نون کے لوگ آ کے اور فیڈرل منسٹرز اور میاں صاحب کے اپنے گھر کے لوگ اس کو ڈیفینڈ کرتے رہے. ہاؤ کین یو ریٹریکٹ؟ نمبر 1. نمبر 2, جو خان صاحب کی بات ہے بالکل صحیح ہے. بائی یو ٹرن ہی مین, دیکھیں پالیٹکس از ناٹ اے اسٹریٹ پاتھ, اٹس اے پاتھ جہاں آپ کو مشکلات آتی ہیں, آپ کو مسئلے آتے ہیں. یو ٹرن اگر ایسا ہے کہ آپ نے لاہور جانا ہے اور یو ٹرن مار کے آپ سوات چلے گئے تو دیٹ از ناٹ الاؤڈ. لیکن یو ٹرن اگر یہ ہے کہ آپ نے لاہور جانا ہے, راستے بند ہے, کوئی احتجاج ہے, وہ ہے ڈائیورژن سے اتر گئے جی ٹی روڈ پہ, واپس گجرانوالہ سے چڑھ گئے لاہور پہنچ گئے, دیٹ از الاؤڈ. پالیٹکس میں آپ نے راستہ اپنے نہیں متعین کرنا ہے, اپنا ٹارگٹ نہیں لوز کرنا. عمران خان نے 22 سال میں کبھی بھی اپنا ٹارگٹ انہوں نے لوز نہیں کیا. اکاؤنٹیبلٹی, میرٹ, ہی از پرسوئنگ دیٹ. ٹھیک ہے مشکلات آ رہی ہیں, اس کی وجہ سے کبھی آپ کو تھوڑا بہت کمپرومائز کرنا پڑتا ہے, لیکن آپ پیچھے نہیں جاتے, آپ آگے ہی جاتے ہیں.
بریک کے بعد خوش آمدید. تو ہم بات کر رہے تھے مہر, جب یہ پرائم منسٹر صاحب کی یہ بات سامنے آئی کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ یو ٹرن نہ لینے والا پھر لیڈر بن ہی نہیں سکتا, تو ایک لمحے کے لیے مجھے لگا کہ شاید اب تو پھر پرائم منسٹر کو نواز شریف صاحب کو لیڈر مان لینا چاہیے, کیونکہ وہ بھی حالات کے مطابق یو ٹرن لے رہے ہیں. اس ملک میں مجھے لگتا ہے حالات کے مطابق ہر کوئی جو ہے وہ یو ٹرنز بھی لے رہا ہے, اپنا پوزیشن بھی تبدیل کر لیتا ہے, کیونکہ بدقسمتی سے ادھر اخلاقی اعتبار سے کوئی آپ کا پیمانہ ہے نہیں, کوئی تھریش ہولڈ ہے نہیں, کوئی ایسے بار سیٹ کیا نہیں ہے, کسی نے کوئی مثال سیٹ کی نہیں ہے جس کے اوپر کوئی لیڈر پورا اترنے کی کوشش کرے. سو مجھے لگتا ہے جس طرح آپ نے عدالتوں میں بھی دیکھا ہے کچھ کیسز کے دوران چیف جسٹس صاحب نے پوچھا ہے کیا یہ ہے نیا پاکستان, کیا یہی پاکستان بنانا تھا, پیغام بھی بھیجا ایک دفعہ وزیر اعظم کے لیے کہ میں خوش نہیں ہوں. تو مجھے لگتا ہے جس طرح نیا پاکستان ایک چھیڑ بن گئی ہے پی ٹی آئی کے لیے, یہ یو ٹرنز بھی کوئی چھیڑ بن جائے گی. سو آئی مین I think once in a while it's understandable because you know علی بھائی صحیح کہہ رہے ہیں کہ کبھی کبھار حالات اتنی جلدی چینج ہوتے ہیں, تبدیل ہو رہے ہوتے ہیں کہ you need to make a decision, مگر I think for a visionary, for a leader, وہ آج کی circumstances دیکھ کے فیصلہ نہیں کرتا کہ میں اپنے آپ کو کس طرح equip کروں, وہ دور کا vision رکھتا ہے. یعنی کہ آپ آج دیکھیں لوکل باڈی الیکشنز کے اوپر اسٹینڈ سٹل پہ آیا ہوا ہے سارا کام, بیکاز ابھی ایک فیلنگ ہے پی ٹی آئی کے اندر کہ یہ اتنا نیچے جڑیں اتنی مضبوط ہیں پی ایم ایل این کی کہ ہم یہ الیکشنز کرائیں بھی تو ہم جیتیں گے نہیں. ادھر اسٹینڈ سٹل پہ آیا ہوا ہے. ریفارمز کے اوپر دیکھیں ناصر درانی صاحب وہ استعفیٰ دے کے چلے گئے کیونکہ وہ اتنے تگڑے ریفارمز چاہتے تھے, مگر تحریک انصاف چاہتی تھی کہ اسٹیپ بائی اسٹیپ فیز وائز یہ ہو, اور ان کو قبول نہیں تھا, ان کو منانے کی بھی نہیں کوشش کی گئی. وہ سارا ابھی کام رکا ہوا ہے کیونکہ ابھی سرکمسٹینشلی اٹس ناٹ سوٹنگ دیم. سو یہ اور الیکٹیبلز کے اوپر آپ نے الیکشنز کے اندر دیکھا عمران خان صاہم جو ہمیشہ تانا دیتے تھے اور ہنستے تھے اس بات کے اوپر, وہ انہوں نے پوری سیاست اپنی بدل لی الیکشن جیتنے کے لیے. الیکٹیبلز کو جو نظریاتی طور پہ ہم آہنگ ہی نہیں تھے, جو لوگ کینڈیڈیٹس ان کی پارٹی پالیسی سے, پارٹی نظریات سے, ان کو بھی ٹکٹس دے دیے گئے. سو مجھے لگتا ہے کہ عمران خان صاحب کو یہ اپنے آپ کو کسی کو ان کے ویل وشر کو بھی یاد دلانا ہوگا دیٹ یو آر ناٹ اے پولیٹیشین, یو ور مینٹ ٹو بی اے لیڈر. سو اگر یہ ذہن میں رکھے تو بہتر ہوگا. بالکل. ہلالی صاحب آپ کو کیا لگتا ہے, اب تو یو ٹرنز کو تحفظ دینے کے لیے بات کی ہے پرائم منسٹر صاحب نے, 22 سال اور 100 دن بعد یو ٹرنز کم ہونے چاہیے. پالیسیز کو سوچ لینا چاہیے تھا, پالیسیز کو بنانا تھا, اچھے پالیسیز, مگر ہوتے ہیں. یو ہیو ٹو اڈیپٹ, یہ تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. اور وہ کرکٹر ہیں, ان کو پتا ہے کہ اگر پچ کی ایسی حالت ہے تو ویسے دوسرے قسم کی اڈیپشن ہوتی ہے. آپ سلو پچ پہ کیسے بیٹ کرتے ہیں, ہارڈ پہ فاسٹ پچ پہ کیسے بات کرتے ہیں, کبھی کبھی بارش ہو جاتی ہے تو آپ کے سب پلان چینج ہو جاتے ہیں. تو آئی وڈ اسٹل گیو ہم ٹائم. انہوں نے کہا تھا کہ یو تھنک 100 times before taking a decision. ہمارے پولیٹیشین جو ہیں they take a decision and then they think 100 times. تو کہنے کی بات صرف یہ ہے کہ وقت دیں, پتہ چل جائے گا کہ یہ ایک بری عادت ہے کہ یہ کبھی کبھی ہوتا ہے. صحیح. اب علی محمد خان صاحب شازیہ ذہن میں رکھیں, دے فرسٹ ٹائمرز, دیٹس ون بگ ریزن ٹو ریزرو یور ججمنٹ. دیکھیں یہ نظام, یہ بیوروکریسی, یہ ملک کس طرح چلتا ہے, دے فرسٹ ٹائمرز. آئی تھنک دے آر ویری اوورویلمڈ رائٹ ناؤ, دا واٹر از وے ابو دیئر ہیڈ رائٹ ناؤ. سو وقت آپ کو دینا پڑے گا. یو ہیو ٹو ریزرو یور ججمنٹ فار لٹل بٹ لانگر. کوئی جادو کی چھڑی نہیں ہے جو پچھلے 65-70 سال کا سارا گن جو ہے وہ ایک دم صحیح ہو جائے گا. بالکل صحیح. علی محمد خان صاحب, ابھی جو مسئلہ چل رہا ہے فواد چودھری صاحب کے درمیان اور صادق سنجرانی صاحب نے, چیئرمین سینٹ نے کہا ہے جی آپ پہلے معافی مانگیں پھر آپ سینٹ میں آئیں, اور فواد چودھری صاحب کہتے ہیں کہ یہ کابینہ کے اجلاس میں یہ فیصلہ ہوا ہے کہ معافی نہیں مانگی جائے گی. پرائم منسٹر صاحب نے کہا ہے کہ وزراء کی تضحیک برداشت نہیں کی جائے گی. کیا کابینہ کے اجلاس میں ایسی کوئی بات ہوئی ہے کہ پرائم منسٹر صاحب کھڑے ہیں فواد چودھری صاحب کے ساتھ؟ دیکھیں وہ معاملہ تو آج ختم ہو گیا. 2 دن کا ایک ایشو تھا کہ وہ آئیں اس پہ معذرت کریں فواد صاحب, اور ظاہر ہے وہ 2-3 دفعہ آ بھی چکے ہیں. وہ قومی اسمبلی میں بھی انہوں نے معذرت کی تھی اور سینٹ میں بھی انہوں نے معذرت کی تھی. بدقسمتی سے جو ہے اپوزیشن کے کچھ رہنما, I would not name, لیکن کچھ ہیں جنہوں نے بڑی ایک اس طرح کی گفتگو کی جو نامناسب تھی. میں سمجھتا ہوں تھوڑا ان سے بھی سختی کی جاتی, لیکن بہرحال حکومت جو ہے وہ صبر زیادہ کرتی ہے. اور وہ معاملہ آج ختم ہو گیا کیونکہ سیشن آج پروروگ ہو گیا. آج نیکسٹ سیشن میں وہ آ سکتے ہیں. تو آئی تھنک اٹ از سارٹڈ آؤٹ. کابینہ کی میٹنگ کے دوران تو ظاہر ہے کوئی ایسی گفتگو سینٹ کی اس کارروائی پہ نہیں ہوئی. اس کے بعد ظاہر ہے آپ ڈسکشنز کرتے ہیں, میٹنگ کے بعد ہوئی ہوگی. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ
فواد چودھری جو ہیں ہماری کابینہ کے اہم ممبر ہیں اور وہ پارٹی کے ساتھ مشکل وقت میں کھڑے رہے، خاص کر پاناما کے زمانے سے. گرمی سردی پارلیمان میں ہو جاتی ہے، ہوئی، اپوزیشن کی طرف سے بھی زیادتی ہو گئی، قومی اسمبلی میں ہوئی تھی، اور یہ مسئلے حل بھی ہو جاتے ہیں. پرویز خٹک صاحب، لیکن یہ ماننا پڑے گا کہ ان کا رویہ سخت ہے اپوزیشن کے ساتھ، بیان بازی میں، جملے بازی میں، ان کا لہجہ بہت زیادہ سخت ہے، یہ ماننا پڑے گا آپ کو. اور یہ پھر پرائم منسٹر صاحب کی سپورٹ کے بغیر ہو نہیں سکتا نا. کہیں انہوں نے بات کی تھی کہ انہیں شاباش ملتی ہے. دیکھیں، میں یہ سمجھتا ہوں اس بات میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ حکومت میں جو ہے آپ تھوڑا زیادہ صبر کا مظاہرہ کرتے ہیں، لیکن ہر شخص کی اپنی ایک نفسیات، اپنی ان کی ایک مزاج ہوتا ہے. فواد صاحب کا اپنا مزاج ہے، کارا صاحب اس عہدے پر ان کا اپنا مزاج تھا، شیری رحمان صاحب ان کا اپنا تھا، ایک زمانے میں محمد علی دورانی صاحب میرے خیال میں تھے، ان کا اپنا مزاج تھا. لیکن بہرحال پولیٹکس کا یہ حسن ہے، کچھ ہاکس ہوتے ہیں، کچھ ڈوز ہوتے ہیں، کچھ کوئی سختی کرتے ہیں، کوئی نرمی. میں آپ کی طرف میں آ رہی ہوں، ہلالی صاحب ذرا کچھ کامنٹ کرنا چاہ رہے ہیں، میں آپ کی طرف آ رہی ہوں. اگر آپ بلاک کرنا چاہتے ہیں لیجسلیشن کو تو کسی کا تکلیف نہیں ہوگی، صرف آپ کو تکلیف ہوگا، اس لیے کہ آپ نیا پاکستان چاہیے، زیرو لیجسلیشن نہیں ہو سکتا. جی مہر. دیکھیے، میرے بساد احترام میں I disagree with both the gentlemen over here right now. یہ کام ختم نہیں ہوا جس طرح علی محمد صاحب کہہ رہے ہیں، 3 مہینے سے چل رہا ہے اور یہ آگے بھی چلے گا ایک دفعہ پھر سیشن کے اندر. مسئلہ یہ ہے کہ آپ کے کال آف فیل میں تضاد ہر جماعت کے ہے، پارلیمان کے حوالے سے ماں سوائے پیپلز پارٹی کے. اسی ایوان جس کو مقدس کہتے ہیں اور اعلیٰ کہتے ہیں اور اتنے زبردست القابات سے نوازتے ہیں اور کہتے ہیں یہی سب کچھ ہے، اجتماعی دانش ہے اس ملک کی. نواز شریف صاحب ادھر ہی کھڑے ہو کر کہتے ہیں کہ بھئی میری یہ ایکسپنج کر دیں، مجھے استثنا دے دیں اسپیچ کے اوپر سے. پی ٹی آئی کہتی ہے جمہوریت کے ہم ساتھ کھڑے ہیں. بھئی آپ یہ نہیں کر سکتے. یہ مانا کہ سینٹ کا چیئرمین جو ہے وہ ایک کہہ لیجئے کہ ایکسٹرا آرڈنری سرکمسٹانسز کی پیداوار تھا. اٹ واز ناٹ، وی آل نو واٹ وینٹ انڈر، مگر دیٹ ڈز ناٹ مین کہ اس عہدے کے اوپر جو بھی بیٹھا ہے آپ اس کو جو دل چاہے کہہ دیں. اس عہدے کے اوپر جو بھی بڑا جمان شخصیت ہو، ارسپیکٹیو اس عہدے کا اپنا تقدس اور اپنی عزت ہے. نہیں کہہ سکتا کوئی کھڑے ہو کے کہ آپ کی تو عزت اپنے نہیں کرتے، ہم کیا کریں، آپ تو ڈائریکٹلی ادھر آئے نہیں ہیں. آئی تھنک دیٹس جسٹ ان ویری بیڈ ٹیسٹ. کیونکہ پھر آپ دیکھ رہی ہیں 3 مہینے ہو گئے، عمران خان کو بھی الیکٹڈ نہیں سلیکٹڈ پرائم منسٹر کہہ رہی ہے اپوزیشن. اینڈ دس از اے ویشس سرکل، دس ول کیپ گوئنگ راؤنڈ اینڈ راؤنڈ اینڈ راؤنڈ. سو یہ کال آف فیل میں تضاد ان سب جماعتوں کے ہیں. کوئی پارلیمان کا وہ اس طرح کی رسپیکٹ نہیں ہے جو یہ لوگ بات کہتے ہیں. اینڈ یو نو ذہن میں رکھیے کہ یہ جو ابھی آپ بات کر رہی تھیں پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے حوالے سے، فار دا لو آف گاڈ آپ شہباز شریف صاحب کو نہیں بنانا چاہ رہے ادھر، بیکاز آپ کی پوری تھیری یہ ہے کہ خود بلی دودھ کی رکھوالی کیسے کرے گی اور ہم یہ نہیں مانتے. دے کین ناٹ آڈٹ دیئر اون ٹینیور. آپ خیبر پختونخوا میں کیا کر رہے ہیں؟ آپ اپنا بندہ لگا رہے ہیں ادھر، وہ آپ کے وہ آڈٹ پیراز دیکھے گا، آپ کی اپنی گورنمنٹ کی کارکردگی کو اور کارروائی کو اور منسٹریز کو آڈٹ کرے گا. سو آئی مین یہ ہپوکریسی نہیں ہے، یہ کھلا تضاد نہیں ہے، تو یہ کیا ہے؟ اور اس کے اوپر جب آپ پوچھیں سوال تو یہ کہا جا رہا ہے کہ اسٹرکٹلی اسپیکنگ لاز جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ اسپیکر بن سکتا ہے یا یہ نہیں کہتے. آئی مین اف یو وانٹ ٹو پلے ٹیکنیکل دیٹس فائن، مگر پھر بعد میں دوسری دیگر جماعتوں کا جب بات ہوتی ہے تو ادھر جا کے پھر لاجک نہ دینے کی کوشش کیا کریں. بالکل صحیح. ہلالی صاحب مجھے ذرا بریک لینی ہے، بریک کے بعد میں واپس آتی ہوں اور بتا کر ایک اہم ایشو یہ بھی ڈسکس کریں گے کہ کے پی پولیس کے ایس پی طاہر داوڑ کو جس طریقے سے اسلام آباد اغوا کر کے افغانستان لے جا کر قتل کیا گیا، ہماری اپنی حکومت کی ریاست کی ناکامی کہاں نظر آتی ہے. ایک چھوٹے سے وقفے بریک کے بعد خوش آمدید. سینئر تجزیہ کار رحیم اللہ یوسف زئی صاحب نے ہمیں جوائن کیا. بہت شکریہ رحیم اللہ یوسف زئی صاحب. بتائیے گا جو بہت ہی افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے، کے پی پولیس کے ایس پی طاہر داوڑ کو جس طریقے سے اسلام آباد سے اغوا کیا جاتا ہے، یہاں کے راستوں سے ہوتے ہوئے افغانستان صوبے ننگرہار سے ان کی جس طرح تشدد زدہ لاش ملتی ہے، پھر میت حوالگی کے حوالے سے جس طرح کے ہیلے بہانے کیے جاتے ہیں، انکار کیا جاتا ہے، تنگ کیا جاتا ہے، جو افغان حکومت کا ریاکشن نظر آتا ہے، آپ کو نہیں لگتا یہ تمام باتیں ظاہر کر رہی ہیں کہ کہیں نہ کہیں اس معاملے میں، معاملات میں، تعلقات میں خرابی ہے؟ یقیناً خرابی ہے، اس کے بارے میں کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی. ریاست کی ناکامی ہے اور جو ہمارے تعلقات خراب ہیں افغانستان کے ساتھ اس کا بھی ایک اظہار ہے. تو یہ چیزیں پہلے بھی معلوم تھیں، یہ واقعات اس طرح کے پہلے بھی ہوئے، یعنی یہاں سے لوگ اغوا ہوئے، افغانستان پہنچائے گئے، لیکن اکثر کو بحفاظت واپس لایا گیا.
اب یہ پہلی بار ہوا ہے کہ ایک ہمارے پولیس کے آفیسر کو اغوا کیا گیا اور ان کی لاش واپس آئی. تو پھر افغانستان کا رویہ آپ نے دیکھا بہت ہی غیر دوستانہ, بہت ہی غیر اخلاقی, غیر سفارتی. اور پھر پاکستان نے جو یہ کہا ہے, جو ڈی جی ISPR نے کہا ہے کہ یہ صرف دہشت گرد تنظیم کا معاملہ نہیں ہے بلکہ کوئی اور قوت ہے. تو یہ ایک اشارتاً بات کی گئی ہے. ابھی بھی پاکستان کا رویہ کافی محتاط ہے. براہ راست انہوں نے افغان حکومت یا ان کے خفیہ ادارے NDS کا نام نہیں لیا, مطلب کہ اشارتاً یہ بات کہی گئی ہے کہ یہ ریاستی لیول پر, بڑے لیول پر یہ ہوا ہے, کسی دہشت گرد تنظیم کا کام نہیں ہو سکتا. جی بالکل یہ اشارہ کیا گیا ہے, لیکن میرے خیال میں جن کی طرف اشارہ ہے وہ سمجھ گئے ہوں گے. البتہ یہ ہے کہ اس سے تعلقات مزید خراب ہو رہے ہیں. پہلے ہی اعتماد کا فقدان ہے, مزید میرے خیال میں رکاوٹیں آئیں گی. جو اس سال کے شروع میں کچھ امید پیدا ہوئی تھی کہ تعلقات میں بہتری آ رہی ہے, الزام تراشی, پبلکلی بلیم گیم تقریباً رک گئی تھی, وہ پھر سے شروع ہو گئی ہے. آپ کو پتہ ہے کہ یہ ایپس بنائی گئی تھی, افغانستان پاکستان ایکشن پلان فار پیس اینڈ سالیڈیرٹی, اس کے اجلاس بھی ہوئے. اس کے بعد یہ جو ورکنگ گروپس بنائے گئے, اس کے اجلاسوں میں یہ فیصلہ ہوا تھا کہ اس طرح کی الزام تراشی نہیں ہوگی بلکہ فوکسڈ ڈسکشن ہوگی. جو 4-5 بڑے ایشوز ہیں, جس طرح سیکیورٹی کا ہے, بارڈر مینجمنٹ کا ہے, ٹریڈ کا ہے, ریفیوجیز کا ہے, لیکن وہ میرے خیال میں جو کوشش ہیں وہ رائے گاں گئی. اور ابھی جو حالات ہیں اس میں تو لگتا یہ ہے کہ پتہ نہیں یہ جو ورکنگ گروپس ہیں ان کے آئندہ اجلاس کب ہوں گے. صحیح. رحیم اللہ یوسف زئی صاحب, یہ کیا منطق تھی کہ میت جو ہے وہ PTM پشتون تحفظ موومنٹ کے جو MNA محسن داوڑ کے حوالے کریں گے, داوڑ قبیلے کو بلائیں ان کے حوالے کریں گے؟ یہ اگر یہ اس کی کیا وجہ تھی, کیا منطق تھی؟ ایسے تو تعلقات میں بہتری نہیں آ سکتی. دیکھیں میرے خیال میں افغانستان کی حکومت نے دانستہ طور پر یہ ایک ایشو بنایا, اور ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ مومند قبیلہ جو ہے جہاں سے لاش برآمد ہوئی ہے, دور بابا کا علاقہ ہے, یہ مومند قبیلے کا علاقہ ہے افغانستان میں. اس پار بھی مومند ہیں, مومند جو قبائلی ضلع ہے, اور اس پار بھی مومند ہیں. تو یہ کہتے ہیں افغان حکومت والے کہ مومند کے جو قبائلی عمائدین ہیں انہوں نے فیصلہ کیا تھا کہ یہ لاش ہمارے ہاں سے برآمد ہوئی ہے اور ہم یہ دوڑ قبیلے کے حوالے کریں گے اور ان کے خاندان کے حوالے کریں گے. یا پشتون تحفظ موومنٹ جس کے قومی اسمبلی کے رکن محسن دوڑ کا بھی تعلق اسی دوڑ قبیلے سے ہے, یہ ان کی منطق تھی. یعنی انہوں نے ایک اس مسئلے کو جو 2 ملکوں کا مسئلہ ہے ایک قبیلے کا مسئلہ بنا دیا, ایک قومیت کا مسئلہ بنا دیا. تو میرے خیال میں یہ بڑی ہی میرے خیال میں ایک ایسی حرکت ہے کہ آپ افغانستان میں تفریق کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. آپ ریاست کو اہمیت نہیں دے رہے, آپ ایک قبیلے کو یا ایک تحریک کو اہمیت دے رہے ہیں. بالکل صحیح. ہلالی صاحب, آپ نہیں سمجھتے ہماری حکومت اتنی ہی ذمہ دار ہے؟ وہ اسلام آباد جہاں کے وزیر اعظم وزیر داخلہ بھی ہیں, سیکیورٹی کے خود ذمہ دار ہیں, 18 دن تک وہ افسر جو لوگوں کی سیکیورٹی کا ذمہ دار ہے, یہاں سے ہوتا ہوا کیسے افغانستان پہنچا, ننگر صوبہ جو ان کا ہے ننگرہار وہاں پہنچا, اس پر تشدد کیا گیا, اس کو مارا گیا, اس کے بعد جو حالات ہوا ہم سب کے سامنے. 18 دن تک حکومت کو ہوش ہی نہیں آیا, پراسرار ہم نے خاموشی دیکھی. محسن داوڑ کے علاوہ کسی نے اس ایشو پر قومی اسمبلی میں بات نہیں کی. آپ کو نہیں لگتا ہماری حکومت کی بھی یہ ناکامی ہے؟ دیکھیے شازیہ, ظاہر ہے اور ہم نے کہا ہے, ہمیں پتہ چلا ہے کہ یہ CCTV کیمراز کام نہیں کر رہے تھے اور ایک انکوائری ہو رہی ہے پتہ کرنے کے لیے کہ یہ کیسے ہوا, ہمیں کوئی علم نہیں تھا. بھائی why are we surprised کہ افغانستان ہمارے ساتھ نہیں ہے؟ افغانستان پہلے دن سے ہماری دشمنی چاہتا ہے. کیا مانے مول لیا, کیسے مولا کہ اس نے کہا کہ پاکستان کو تو وجود میں ہی نہیں آنا تھا. تو نمبر 1, کوئی یا بادشاہ ہو یا پریزیڈنٹ ہو یا امیر ہو, ایک چیز پکا ہے کہ آدھا پاکستان ان کا ہے. یہ کلیم ادھر سے انہوں نے ہٹے نہیں ہیں. دوسری بات, ہم تو ان کو مدد کرتے رہتے ہیں,
ہم تو بات چیت کرتے رہتے ہیں, طالبان کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں, یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں, مگر ان کا رویہ دیکھیں آپ کے ساتھ کیا ہے. یہ تو جان بوجھ کے انہوں نے پاکستان میں کو ریڈیکیول کرنے کے لیے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم ویک ہیں. یہ گرین کارڈ امریکن ہولڈرز جو ہیں یہ بدلہ لینا چاہتے ہیں, یہ ہمیں ملائن کرنا چاہتے ہیں اور پی ٹی ایم کو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں. تو یہ کوئی حیران کن بات نہیں ہے. بات یہ ہے کہ ہم کب فیصلہ کریں گے کہ یہ ملک کے ساتھ ہماری 70 سال میں دوستی نہیں ہو سکتی اور نہیں ہوگی اگر جب تک وہ نہیں مانے کہ پاکستان جو ہے پاکستان ہے, ریکگنائز پاکستان ایز اٹ ایگزسٹ. ٹھیک ہے. علی محمد خان صاحب, یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے. اس سے پہلے آپ نے دیکھا سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی صاحب کے بیٹے کو ملتان سے اغوا کیا گیا, سلمان تاثیر صاحب کے بیٹے کو لاہور سے اغوا کیا گیا, انہی راستوں سے ہوتے ہوئے ان کو کہاں افغانستان وہ جس طریقے سے لے کر گئے. تب بھی ہمارے حکومت کی ریاستی اداروں کی ناکامی تھی. آج آپ لوگوں کی حکومت ہے, آج آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اب ہماری حکومت کی ناکامی ہے اس ایشو پر؟ ہاں, یہ تو بہت بڑا سٹیٹمنٹ ہوگا کہ کوئی یہ کہے کہ حکومت کی ناکامی ہے. دیکھیں, سب سے پہلے یہ چیز کلیئر ہو جائے کہ پاکستان جو ہے اس وقت آپ ایک حالت جنگ میں ہیں. آپ کے خلاف جو ہے یہ ایک حقیقت ہے کہ دنیا بھر کی جتنی بھی پاک دشمن ایجنسیاں ہیں وہ سب کی سب لگی ہوئی ہیں. اور اس بات میں بھی کوئی دو رائے نہیں ہے کہ امریکہ جو بہت ڈول پیٹتا تھا اور ادھر ڈرون اٹیکس کرتا تھا کہ ادھر یہ ہے فلاں ہے تو وہ ہے, لیکن آپ نے کبھی سنا کہ ادھر جا کے افغانستان میں ڈرون اٹیکس کیے؟ حالانکہ وہیں پہ ان کے سارے اڈے تھے جو دہشت گردی کرتے تھے. اپنا تو ادھر کوئی کنٹرول نہیں ہے. لیکن دیکھیں, یہ کہنا, ہمیں بڑا شوق ہے اپنے آپ کو فوری طور پہ چارج شیٹ کرنے کا. میں آج سینٹ میں بھی عرض کیا اور آپ کے بھی پروگرام میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ فیکٹس فگر سامنے آ جائیں, یہ پتہ لگ جائے کہ جو شہید ہے وہ کس طرح وہاں پہ گئے, کیا وہ موبائل ان کے ساتھ تھا, موبائل علیحدہ گیا, وہ کئی دوستوں کے ساتھ بارڈر پہ گئے یا یہاں سے ان کو اٹھایا گیا. تو دوسری چیز یہ ہے کہ بڑا ہی عجیب رویہ ہے جو افغان گورنمنٹ کا. ایک طرف یہ کوئی 5 دن پہلے ان کے پارلیمانی امور کے منسٹر میرے آفس آئے ملاقات کے لیے اور 2 طرفہ معاملات پر انہوں نے بات کی کہ اچھے تعلقات چاہتے ہیں تو بزنس چاہتے ہیں تو یہ ہے تو وہ ہے. یہ کوئی 20 دن پہلے ان کے سفیر صاحب تشریف لائے تھے, الزاد صاحب. تو اب میں یہاں پہ میں حیران ہوں کہ ہمارا ایک آفیسر ہے, ڈیوٹی پہ ہے, وہ وردی والا افسر ہے, وہ وہاں پہ اغوا ہو گیا, کڈنیپ ہو گیا, کچھ ہو گیا, ابھی وہ سامنے آ جائے گا کیا ہوا. وہ شہریار صاحب آ جائیں گے, انٹیریئر منسٹر صاحب پوری رپورٹ کے بعد پیش. اب سوال یہ ہے کہ ہم اگر ان کی جگہ ہوتے ہم کیا کرتے؟ ہم یہ کرتے کہ ہم ان کے ساتھ پہلے تو بہت زیادہ ہمدردی کا اظہار کرتے, بالکل صحیح دیتے, اور وہ میت اپنے خود ہمارے منسٹر لیول کے اگر ان کا کوئی ہوتا, میں خود اپنے کندھے پہ, شہریار اپنے کندھے پہ لے کے جاتا اور کہتا کہ بھئی ہم آپ کے ساتھ ہیں, جن لوگوں نے یہ کیا ہے ہم ان کو تحقیقات کریں گے اور آپ بے فکر ہیں, ہم انویسٹیگیٹ کریں گے. آپ اسلام آباد میں رہتی ہیں, یہ جو سیف سٹی پروجیکٹ ہے, سیف سٹی جو کیمروں کا پروجیکٹ ہے, یہ کتنا کامیاب ہے اسلام آباد میں؟ یہ بھی ایک ناکامی سامنے آ رہی ہے. تو ادھر ادھر کی بات نہ کر, بتا قافلہ کیسے لوٹا, مجھے راہزنوں کی خبر نہیں, تیری راہبری سے سوال ہے. بالکل میں اسلام آباد میں رہتی ہوں, F10 کے علاقے سے دن دہاڑے ان کو اغوا کیا گیا ہے, سیل فون ختم کیا گیا, میاں والی, جیلم, اس کے بعد بنو, اس کے بعد افغانستان لے کے جایا گیا ہے. 2 ہفتے تک کسی نے فون نہیں اٹھایا, کسی نے آفیشیل انکوائری نہیں کنڈکٹ کی, کسی عہدیدار نے یہ نہیں بتایا کہ وہ کہاں ہے, کدھر ہے, اور ایک تضحیق آمیز لہجہ رہا ہے حکومت کا. سو دیٹ از مائی ایشو. سیف سٹی کی آپ بات کریے, جب 1800 کیمراز میں سے 600 کیمرے کام نہ کریں اور اس کے اندر سے 300 یا 250 ایسے ہوں جن کے اوپر آگے جھاڑیاں اگی ہوں یا پتے اگے ہوں, تو پھر آپ مجھے یہ نہ کہیں کہ بھئی یہ سلولی کام ہوگا. 3 مہینے میں آپ نے کتنے آئی جیز تبدیل کر دیا, آپ جھاڑیاں نہیں کٹوا سکتے, آپ نہیں چیک کرا سکتے کہ کیا مسئلہ ہے ان کیمراز سے. سو یس, آئی ڈو ہیو اے پرابلم. آئی ول آسک, میں نے جس کو ووٹ ڈالا ہے, جس نے مجھے تحفظ فراہم کرنا ہے, بلکہ میں اس بات پہ ختم کرنا چاہوں گی. شازیہ پلیز الاؤ می کوئکلی. آئی تھنک علی بھائی نے یہ کہا تھا, کریکٹ می اف آئی ایم رانگ, کہ اگر کسی مقتول کے قاتل کا نہ پتہ لگے تو حاکم وقت اس کا قاتل تصور ہوگا. کریکٹ می اف آئی ایم رانگ علی بھائی. آئی ڈو ریممبر یو سیڈ دس. بالکل میں نے کہا ہے, میں اس کو اسٹینڈ کرتا ہوں, لیکن پلیز ڈونٹ جمپ ٹو کنکلوژنز. اس پہ
हुई है, हो रही है। ठीक है। अभी ये भी क्लियर नहीं है कि इनको इस्लामाबाद से उठाया गया, ये तो हम बॉर्डर पे खुद गए, कुछ पता नहीं है। इन्वेस्टिगेशन होगी। इस्लामाबाद में रहते थे। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अली मोहम्मद खान साहब हमारे साथ थे, रहीमुल्लाह यूसुफजई, मेहर अब्बासी, जफर हिलाली साहब, मेरे तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है। प्रोग्राम के लिए अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए, आपसे मुलाकात होगी कल। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।